हेलो दोस्तों, मैं टॉड लिविन हूं। इस नशरियात में शामिल होने का शुक्रिया। आज हम एक निहायत अहम और दिलचस्प मौजू पे बात करेंगे जिसका उन्वान है जिंदगी में बादशाह की तरह हुक्मरानी करना। आप जानते हैं, मेरा तजुर्बा यह रहा है कि मैंने शुमाल मशरकी साहिली इलाकों में काफी सफर किया है। इतवार की सुबह में कुर्बान गाह पर खुदा के मुकद्दसीन के साथ दुआ करते हुए, उनकी हालत सुनते हुए और मुख्तलिफ दुआया दरखास्तों को सुनते हुए, उनमें से बहुत से लोगों को जिन जरूरियात, आजमाइशों और मुश्किलात का सामना है, मेरी तवज्जो इस तरफ गई है और मेरा यह नतीजा है कि बहुत से ईमान वाले जिंदगी में बादशाह की तरह ना तो हुक्मरानी कर रहे हैं और ना ही जी रहे हैं, बल्कि वो एक बेईमान शख्स की तरह ही जिंदगी गुजार रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप खुद से यह सवाल करें कि आप वाकई जिंदगी में बादशाह की तरह हुक्मरानी कर रहे हैं, या मिसाल के तौर पर क्या बीमारी और इलालत आप पर हुक्मरानी कर रही है? क्या आप गुर्बत और कमी पर हुक्मरानी कर रहे हैं, या आप खुद तंगदस्त है? क्या आप खौफ, तन्हाई, मायूसी, बेचैनी, गुनाह पर हुक्मरानी कर रहे हैं, या ये चीजें आपकी जिंदगी पर गालिब आ चुकी हैं? क्या आप वाकई जिंदगी में बादशाह की तरह हुक्मरानी कर रहे हैं, या आप अपने हुकूक और मराद से कमतर जिंदगी गुजार रहे हैं? आपका खुदावंद के साथ ताल्लुक कैसा है? आपका खुदा के साथ रिश्ता कैसा है? क्या आप फतह में चल रहे हैं? बाइबल कहती है कि हम मसीह के वसीले से फतेहमंद से भी बढ़कर हैं। क्या आप महसूस करते हैं कि ये बातें आप पर बिल्कुल सादिक आती हैं? या फिर दूसरी तरफ, क्या आपको लगता है कि आप खुद मगलूब हो चुके हैं? देखें, यह कोई अच्छा गवाही नहीं है कि इंसान शिकस्त खोर्दा हो या हालात के नीचे जिंदगी गुजार रहा हो। हमें चाहिए कि हम जिंदगी में बादशाह की तरह हुक्मरानी करें। खुदा का शुक्र है जो हमें हमारे खुदावंद यसु मसीह के वसीले से फतह बख्शता है। अब हमारा पैगाम पुराने अहदनामे में यशैया की किताब बाब 4 से शुरू होता है। मैं आपको वहां जाने की 1 मिनट देता हूं, लेकिन इससे पहले कि हम वहां जाएं, मैं चाहता हूं कि आपकी तवज्जो रूमियों के पहले बाब की तरफ दिलाऊं। अब रसूल पौलुस वो वसीला है जिसे इस वक्त रूहुल कुदुस इस्तेमाल कर रहा है, और उसने ये अल्फाज अपने कारीन के लिए लिखे हैं। और आपके ख्याल में वो किसको लिख रहा था? जब पौलुस ने रोमियो का खत लिखा तो क्या वो कलीसिया को लिख रहा था या गैर कलीसियाई लोगों को? क्या वो गुनाहगारों को लिख रहा था या मुकद्दसीन को? क्या वो उन लोगों को लिख रहा था जो मसीह में हैं या उनको जो मसीह से बाहर हैं? क्या वो निजात याफ्ता लोगों को लिख रहा था या गुमशुदा लोगों को? क्या पौलुस जिंदों को लिख रहा था या मुर्दों को? खैर, मैं तो उम्मीद करता हूं कि वो मर्दों को नहीं लिख रहा था। वो तो बिल्कुल बेमानी बात होती, ये तो बिल्कुल मजाक खेज होता ही। खुदा का शुक्र है कि वो उन लोगों को लिख रहा था जो जिंदा थे, और वो भी जो खुदा के साथ अपने सफर पर थे। हम रोमियो के पहले बाब से आगाज करेंगे। खास तौर पर आयत 7 को देखें। यहां यह लिखा है, रूम में सबको जो खुदा के महबूब हैं, मुकद्दसीन कहलाने वाले, तुम पर खुदा हमारे बाप और खुदावंद यसु मसीह की तरफ से फजल और सलामती हो। हल्लेलुया। एक बार फिर गौर करें कि कारीन कौन है। रोम में सब के सब जो खुदा के महबूब हैं बुलाए गए मुकद्दसीन बनने के लिए। तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि वो गुनहगारों को नहीं लिख रहा, बल्कि वो मुकद्दसीन को लिख रहा है। और अगर हम इसे किंग जेम्स वर्जन से पढ़ें तो मुकद्दसीन बनने के लिए के अल्फाज पर गौर करें। इससे जाहिर होता है कि वो अभी वहां नहीं पहुंचे, वो अभी वहां नहीं है, वो अपने सफर पर हैं, और एक दिन उन्हें मुकद्दसीन कहा जाएगा। लेकिन अगर हम बनने के लिए के अल्फाज को हटा दें, जो कि वैसे भी तिरछे लिखे गए हैं, उसका सीधा मतलब यह है कि असल मखतूतात में बनने के लिए के अल्फाज मौजूद नहीं थे। फिर उससे उस इबारत पर बिल्कुल मुख्तलिफ मानी, तशरीह या हकीकत सामने आती है। यह है जो लिखा है, रोम में सबके सब जो खुदा के महबूब है मुकद्दसीन कहलाए गए। ठीक है, यह अच्छी खबर है। तो पुलिस उन लोगों को नहीं लिख रहा था जो आखिरकार एक दिन मुकद्दस कहलाएंगे, बल्कि वो उन मुकद्दसीन को लिख रहा था जो रोम में रहते हैं। यह बहुत बहुत अहम है। यह अहम है क्योंकि यह मेरी दरियाफ्त है, जैसा कि मैंने पूरे अमेरिका में यह सवाल पूछा है। इतवार की सुबह दोबारा पैदा होने वाले ईमानदारों की मुतअद्दिद जमातों के लिए उस वक्त कितने गुनहगार हैं जो खुदा के फजल से बचाए गए हैं? और कम से कम 75% या इससे ज्यादा इतवार की सुबह अपने हाथ उठाएंगे इस सवाल की तस्दीक करते हुए कि हां, मैं वही हूं, मैं गुनहगार हूं और मुझे फजल से बचाया गया है। लेकिन यह कैसा तजाद है? या तो आप रोशनी में हैं या आप अंधेरे में हैं।
یا تو آپ بچ گئے ہیں یا آپ کھو گئے ہیں، یا تو آپ گنہگار ہیں یا آپ سنت ہیں۔ آپ باڑ پر سوار نہیں ہو سکتے اور دونوں ریاستوں میں اپنے پاؤں نہیں رکھ سکتے۔ اور اسی لیے کلام مقدس ہمیں 2 کرنتھیوں 5 باب آیت 17 میں بتاتا ہے، پس اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانے کام ختم ہو گئے ہیں، دیکھو سب کچھ نیا ہو گیا ہے۔ یہ بہت بہت حوصلہ افزا ہے۔ اگر آپ مسیح میں ہیں بھائیوں اور بہنوں تو آپ ایک نئی مخلوق ہیں، اور اگر آپ نئی مخلوق ہیں، خدا کا شکر ہے، تو آپ روشنی میں ہیں۔ خدا آپ کو مقدس کہتا ہے، یعنی وہ جو الگ کیا گیا ہے۔ در حقیقت اس نے ہمیں تاریکی سے نکال کر اپنی عجیب روشنی میں بلا لیا ہے۔ ہمیں تاریکی کی بادشاہی سے نکال کر اپنے پیارے بیٹے کی بادشاہی میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور یہ میرے دوست روشنی کی بادشاہی ہے۔ تو اب کبھی خود کو محض ایک گنہگار نہ سمجھو جسے فضل سے نجات ملی ہے، اپنے آپ کو ایک مقدس سمجھو، وہ جو موت سے نکل کر زندگی میں آ گیا ہے۔ میں کبھی کھویا ہوا تھا مگر اب مجھے پا لیا گیا ہے۔ میں گنہگار تھا، لیکن جب میں مسیح کے پاس آیا تو اس نے مجھے بچا لیا، اس نے مجھے دھو ڈالا، اس نے اپنے خون سے مجھے پاک کر دیا، اور اس کے نتیجے میں اس نے مجھے الگ کر لیا، مجھے اپنے لیے بلا لیا۔ اب میں گناہ گار نہیں رہا، بلکہ اب میں ایک مقدس ہوں، خدا کے کام کے لیے الگ کیا گیا ہوں۔ ہلیلویا! تم گناہ گار نہیں ہو، تم ایک مقدس ہو۔ اگر واقعی تم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو، اب آئیے پرانے عہد نامے میں یسیاہ کی کتاب کے باب 54 کی طرف واپس چلتے ہیں۔ یہیں سے ہمارا پیغام شروع ہوتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بہت ہی غور سے سنیں۔ ہم زندگی میں بادشاہ کی طرح حکمرانی کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ یسیاہ باب 14، ہم آیت 14 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ یہاں یہ لکھا ہے، راز بازی میں تم قائم کیے جاؤ گے، تم ظلم سے دور رہو گے، کیونکہ تمہیں خوف نہ ہوگا، اور دہشت سے بھی، کیونکہ وہ تمہارے قریب نہ آئے گی۔ ایک بار پھر، راست بازی میں تم قائم کیے جاؤ گے، تم ظلم سے دور رہو گے، کیونکہ تمہیں خوف نہ ہوگا، اور دہشت سے بھی، کیونکہ وہ تمہارے قریب نہ آئے گی۔ یہ بہت ہی زبردست بات ہے۔ تاکہ ہم ایک سمجھدار گفتگو کر سکیں، پہلے میں اصطلاحات کی وضاحت کر دوں۔ لفظ راست بازی کا سادہ مطلب ہے خدا کے ساتھ درست مقام، یا زیادہ واضح طور پر یہ خدا کے حضور کھڑے ہونے کی صلاحیت ہے، بغیر کسی خوف کے احساس کے، بغیر کسی جرم کے احساس کے، بغیر کسی گناہ، کمتر ہونے، ملامت، نااہلی یا رد کیے جانے کے احساس کے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں راز باز ٹھہرایا گیا ہے، جیسے تم نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو، یا اس کا مطلب ہے کہ تمہیں خدا کے ساتھ درست کر دیا گیا ہے۔ تو خداوند فرماتا ہے کہ راست بازی میں تم قائم کیے جاؤ گے، اور راست بازی میں قائم ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا، یہ جاننے کا نتیجہ ہے کہ آپ مسیح میں کون ہیں، آپ کے پاس مسیح میں کیا ہے، آپ مسیح میں کیا کر سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ آپ ظلم سے دور رہیں گے۔ آمین۔ جبر کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے اپنے اوپر سخت کنٹرول کرنا، اور یہ بالکل وہی ہے جو شیطان کرتا ہے۔ وہ خدا کے مقدسین پر سخت کنٹرول کرنا پسند کرتا ہے۔ جب بیماری تم پر آتی ہے، جب خوف تم پر آتا ہے، جب تنہائی، رد کیے جانے کا احساس یا ناکافی ہونے کا احساس تم پر آتا ہے، تو یہ دراصل دشمن ہے جو تمہاری زندگی پر سخت کنٹرول کر رہا ہے۔ لیکن خدا کہتا ہے کہ جب تم راست بازی میں قائم ہو جاتے ہو، یعنی خدا کے حضور کھڑے ہونے کی صلاحیت حاصل کر لیتے ہو، بغیر کسی جرم کے احساس کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ملامت یا ناکافی ہونے کے احساس کے، اس کا مطلب ہے کہ تم راست باز ٹھہرائے گئے ہو۔ راست باز ٹھہرایا گیا گویا پہلے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ جب تم راست بازی میں قائم ہو جاتے ہو تو تم ظلم و ستم سے دور ہو جاؤ گے، تمہیں خوف نہیں ہوگا۔ یقیناً تم خوف میں نہیں چلو گے، کیونکہ جب تم راست بازی میں قائم ہو جاتے ہو تو تم ایمان میں چلتے ہو، اور جب تم ایمان میں چلتے ہو تو شیطان اب تمہاری زندگی پر سخت کنٹرول نہیں کر سکے گا، وہ اب تم پر ظلم نہیں کر سکے گا۔ بائبل کہتی ہے کہ تم دہشت سے آزاد ہو جاؤ گے، اور وہ تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ میرے ساتھ نیچے آؤ اور آیت 17 دیکھو، غور سے سنو کہ یہ کیا کہتی ہے۔ کوئی ہتھیار جو تمہارے خلاف بنایا جائے کامیاب نہ ہوگا، اور ہر زبان جو عدالت میں تمہارے خلاف اٹھے گی تم اسے جھوٹا ثابت کرو گے۔
یہ خداوند کے بندوں کا ورثہ ہے اور ان کی راست بازی مجھ سے ہے، خداوند فرماتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ تمہاری راست بازی اس کی طرف سے ہے، یہ تمہاری اپنی طرف سے نہیں آتی، یہ تمہاری اپنی قابلیت یا خوبی سے نہیں آتی، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے تم حقدار ہو، بلکہ یہ خدا کی طرف سے آتی ہے۔ ان کی راست بازی مجھ سے ہے، خداوند فرماتا ہے۔ خدا نے کہا کوئی ہتھیار جو تمہارے خلاف بنایا جائے کامیاب نہ ہوگا۔ حمد و خدا کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم راست بازی میں قائم ہو۔ تم جانتے ہو کہ مسیح میں تم کون ہو، مسیح میں تمہارے پاس کیا ہے، مسیح میں تم کیا کر سکتے ہو۔ تم ایمان میں چل رہے ہو، خوف کے بجائے۔ اور اگر ایسا ہے تو پھر شیطان تمہارے خلاف جو کچھ بھی بھیجے وہ کبھی تم پر غالب نہیں آ سکے گا، تم پر کبھی غلبہ نہیں آئے گا، بلکہ تم غالب آؤ گے، کیونکہ تم مسیح کے وسیلے سے جو تم سے محبت کرتا ہے فتح مند سے بڑھ کر ہو۔ حمد و خدا کی۔ اب یاد رکھو یسیایا باب 61 آیت 10، یہ اس خاص تعلیم میں ایک اور متعلقہ آیت ہے۔ یہ ہے جو اس میں لکھا ہے، میں خداوند میں بہت خوشی مناؤں گا، میری جان اپنے خدا میں خوش ہوگی، کیونکہ اس نے مجھے نجات کے لباس پہنائے ہیں، اس نے مجھے راست بازی کی چادر سے ڈھانپ دیا ہے، جیسے دولہا اپنے آپ کو زیورات سے سجاتا ہے اور جیسے دلہن اپنے زیورات سے خود کو آراستہ کرتی ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ اس نے ہمیں راست بازی کی چادر سے ملبوس اور ڈھانپ دیا ہے۔ اب مجھے اجازت دیں کہ میں اس لفظ راست بازی کو دوبارہ واضح کروں۔ میں نے اس کی تعریف آپ کے لیے بیان کی ہے۔ ایک بار پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ باپ کے حضور بغیر کسی جرم، کمی، خوف یا ملامت کے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو راست باز ٹھہرایا گیا ہے، جیسے آپ نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کے ساتھ درست تعلق میں آ گئے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ایک قانونی اصطلاح ہے، کیونکہ راست بازی یا جواز یہ ایک قانونی حیثیت ہے، یہ کوئی شے نہیں ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک قانونی حیثیت ہے جو آپ کو قادر مطلق خدا کے ساتھ حاصل ہے، اس وجہ سے کہ یسوع مسیح اس کے بیٹے نے آپ کے لیے کلوری پر کیا۔ یہ کوئی شے نہیں ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسے خوشحالی، یہ اس نوعیت کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں، ہو سکتا ہے آج میرے پاس زیادہ پیسے ہوں اور کل کم، یا کل زیادہ ہوں اور آج کم ہوں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بدلتی رہتی ہو۔ راست بازی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسے شفا۔ آپ آج شفا حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ راست بازی میں قائم نہ ہوں تو کل اسے کھو بھی سکتے ہیں۔ راست بازی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسے ایمان۔ بائبل میں بتایا گیا ہے کہ ایمان کسی بھی وقت زیادہ یا کم درجے میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ بائبل ایمان کی مختلف اقسام کی ظاہری صورتوں کا ذکر کرتی ہے: بڑا ایمان، چھوٹا ایمان، تباہ شدہ ایمان، بے ریا ایمان، غالب آنے والا ایمان اور بے ایمان۔ ایمان رائی کے دانے کے برابر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن راست بازی ایسی نہیں۔ یہ ایک مقام ہے جو آپ کو قادر مطلق خدا کے ساتھ ملتا ہے، اس بنیاد پر جو یسوع نے آپ کے لیے کیا ہے۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ اپنے گناہوں، اپنی کوتاہیوں یا اپنی غلطیوں کی وجہ سے کھو دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا۔ میرا ایک بیٹا ہے اور اس کی زندگی میں کئی بار ایسا ہوا کہ میں نے اس سے کچھ کرنے کو کہا۔ مثال کے طور پر، جیسے کیا تم براہ مہربانی اپنا کمرہ صاف کر دو گے؟ جی ابو، میں اپنا کمرہ صاف کر دوں گا۔ میں کچھ 20-30 منٹ بعد اس کے پاس دوبارہ جاتا ہوں، اور یہ ایک سے زیادہ بار ہو چکا ہے کہ جب میں دروازے میں سر ڈال کر دیکھتا ہوں کہ صفائی کیسی جا رہی ہے تو واقعی وہ وہاں اپنے کھلونوں سے کھیل رہا ہوتا ہے، اور میں کہتا ہوں جیسے تم کیا کر رہے ہو؟ ابو میں صفائی کر رہا ہوں۔ واقعی تم صفائی کر رہے ہو؟ کیونکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پچھلے آدھے گھنٹے میں کچھ بھی نہیں بدلا۔ تو اب کام شروع کرو، وہ کمرہ صاف کرو۔ میں دوبارہ آؤں گا، دروازے میں سر ڈال کر دیکھوں گا، تھوڑی دیر بعد اس پر نظر رکھوں گا۔ اور یہ ایک سے زیادہ بار ہو چکا ہے کہ وہ صفائی کرنے اور اپنے والد کی ہدایت پر عمل کرنے کے بجائے دوبارہ کھیلنے لگ جاتا ہے۔ اب یہ واضح نافرمانی ہے، اور بائبل اسے گناہ کہتی ہے۔ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ دوسرے لفظوں میں، ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم ہدایت کے بارے میں الجھن میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم جان بوجھ کر کچھ اور کرنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ بھئی، کیا یہ تمہیں آدم اور حوا کی یاد نہیں دلاتا جب وہ باغ میں تھے کہ خدا نے انہیں ہدایت دی تھی؟ اس نے کہا،
باغ کے ہر درخت کا پھل آزادی سے کھاؤ، اس میں لطف اندوز ہو، سوائے نیکی اور بدی کے علم والے درخت کے اس کا پھل نہ کھانا، کیونکہ جس دن تم نے اس میں سے کھایا تم ضرور مر جاؤ گے۔ اور بدقسمتی سے بالکل ایسا ہی ہوا۔ انہیں ہدایت معلوم تھی، آدم کو بالکل واضح تھا کہ اسے کیا کرنے کی اجازت ہے اور کیا نہیں، لیکن پھر بھی اس نے جان بوجھ کر خدا کی نافرمانی کی۔ اب اسے گناہ کہا جاتا ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ میرا بیٹا کسی ہدایت کی نافرمانی کرتا ہے، اس سے وہ میرے خاندان سے خارج نہیں ہو جاتا۔ وہ اب بھی میرے خاندان کا حصہ ہے، وہ اب بھی میرا ہی ہے، میں اب بھی اسے اپنا ہی کہتا ہوں، وہ اب بھی میرا بیٹا ہے، چاہے اس نے جان بوجھ کر نافرمانی کی ہو۔ تو راست بازی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تم اپنی ناکامیوں، غلطیوں، کمیوں یا گناہ کی وجہ سے کھو بیٹھو، بلکہ یہ مسیح میں تمہاری ایک قانونی حیثیت ہے۔ آئیے میں یہ بات اس طرح کہتا ہوں، تم کبھی بھی خدا کی نظر میں اس دن سے زیادہ راست باز نہیں ہو سکتے جس دن تم نئے سرے سے پیدا ہوئے تھے۔ جتنا زیادہ وقت تم یسوع کو جانتے ہو، تم اتنے زیادہ راست باز نہیں ہو جاتے۔ اگر تمہیں 30 سال سے نجات ملی ہے یا صرف 3 دن ہوئے ہیں، خدا کی نظر میں تم زیادہ راست باز نہیں ہو جاتے۔ نہیں میرے دوست، راست بازی میں کوئی بڑھوتری نہیں ہے، کیونکہ ہماری راست بازی اس بنیاد پر قائم ہے جو یسوع مسیح نے کلوری پر ہمارے لیے کی۔ حمد ہو خدا کی۔ اور وہ کیا جو اس نے کیا؟ اس نے اپنی جان دے دی، اس نے اپنا خون بہایا۔ ہم اس بارے میں مزید تفصیل سے دیکھیں گے اگلے چند منٹوں میں۔ تو راست بازی میں کوئی بڑھوتری نہیں ہے۔ اب یاد رکھیں، آپ کی راست بازی کے علم میں ضرور اضافہ ہو سکتا ہے، یہ آ سکتا ہے، اور آپ کے علم میں اضافہ ہونا چاہیے کہ آپ مسیح میں کون ہیں، آپ کے پاس مسیح میں کیا ہے، اور آپ مسیح میں کیا کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خود بخود آپ کی یادداشت میں جمع ہو جائے، بلکہ یہ آپ سے تقاضا کرتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کلام میں جائیں اور پھر کلام کو اپنے اندر آنے دیں۔ آپ کو ضرورت ہے، اور مجھے بھی، ہم سب کو مل کر یہ چاہیے کہ ہم خدا کے سامنے اپنے آپ کو منظور شدہ ثابت کرنے کے لیے مطالعہ کریں، ایسے کاریگر بنیں جسے شرمندہ نہ ہونا پڑے، اور سچائی کے کلام کو درست طور پر تقسیم کریں، جیسا کہ پولس نے لکھا اور تیموتھیوس نامی ایک نوجوان خادم کی حوصلہ افزائی کی۔ دیکھیں، انسان کبھی بھی خدا کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس کی رفاقت سے حقیقی لطف اٹھا سکتا ہے۔ اگر حقیقت میں ہر بار جب وہ خداوند کی حضوری میں جاتا تو وہ خود کو مسترد شدہ محسوس کرتا، اگر وہ خود کو ناکافی محسوس کرتا، اگر وہ خود کو کمتر محسوس کرتا، اگر وہ خود کو مجرم محسوس کرتا، اگر وہ خود کو مغلوب محسوس کرتا، اگر وہ خود کو مسترد شدہ محسوس کرتا، تو پھر آخر کیوں، یا پھر آخر کون سی چیز اسے دوبارہ خداوند کی حضوری میں واپس جانے کی ترغیب دے سکتی تھی؟ میں آپ کو ذاتی طور پہ یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر ہر بار جب میں فضل کے تخت کے کمرے میں آتا، اگر ہر بار جب میں دعا میں خداوند کے پاس جاتا، تو میں خود کو مسترد شدہ محسوس کرتا، میں خود کو مجرم محسوس کرتا، میں خود کو ناکافی محسوس کرتا، میں خود کو ایک پرانا گنہگار محسوس کرتا، میں محسوس کرتا کہ میں ناپسندیدہ ہوں، غیر ضروری ہوں، میری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر اس میں کوئی وجہ باقی نہ رہتی، منطقی طور پر ایسی کوئی بات نہ ہوتی جو مجھے دوبارہ اس کی حضوری میں جانے کی ترغیب دیتی۔ خدا کا شکر ہے راز بازی کے لیے، یہ ہمیں یہ صلاحیت دیتی ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں کھڑے ہو سکیں بغیر گناہ کے احساس کے، بغیر جرم کے احساس کے، بالکل آزاد، کمتری یا ملامت کا احساس، بالکل ایسے جیسے گناہ کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ دوستو بالکل خوشخبری ہے، بڑی خوشخبری ہے۔ یہ وہ معلومات ہے جو آپ کو آزاد کر دے گی۔ آپ خدا کے ساتھ درست تعلق میں آ چکے ہیں۔ اب آئیے نئے عہد نامے کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے آپ کی توجہ رومیوں کے خط کے 4 باب کی طرف دلاتا ہوں۔ رومیوں کا 4 باب، خاص طور پر آیت 24 اور 25، یہاں یہ لکھا ہے، لیکن ہمارے لیے بھی جن کے لیے یہ شمار کیا جائے گا اگر ہم اس پر ایمان لائیں، جس نے یسوع ہمارے خداوند کو مردوں میں سے زندہ کیا، جو ہمارے گناہوں کے سبب حوالہ کیا گیا اور ہماری راست بازی کے لیے دوبارہ زندہ کیا گیا۔ غور کریں، وہ ہمارے گناہوں کے سبب موت کے حوالے کیا گیا اور ہماری راست بازی کے لیے دوبارہ زندہ کیا گیا۔ لفظ کے لیے کو کی وجہ سے بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے موت کے حوالے کیا گیا۔ ہم یہ جانتے ہیں نا، ہم جانتے ہیں کہ یسوع نے وہ قرض ادا کیا جو اس پر نہیں تھا، کیونکہ ہم پر وہ قرض تھا جسے ہم بالکل ادا نہیں کر سکتے تھے۔ بس وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے موت کے حوالے کیا گیا۔
لیکن پھر دیکھیں کہ وہ ہماری راست بازی کے لیے یا اس کی وجہ سے دوبارہ زندہ کیا گیا۔ حمد ہو خداوند کی، آپ کی راست بازی کی وجہ سے دوبارہ زندہ کیا گیا۔ وہ مردوں میں سے زندہ نہ ہوتا جب تک قیمت پوری طرح ادا نہ ہو جاتی، جب تک آپ خدا کے ساتھ درست نہ ہو جاتے۔ یہ بہت ہی آزاد کرنے والی خبر ہے۔ دیکھیں، بائبل ہمیں بتاتی ہے صاف طور پر کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ رومیوں کے خط میں باب 3 آیت 23۔ اسی طرح بائبل رومیوں 6 باب 23 آیت میں کہتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن خدا کی بخشش یا وہ تحفہ جو خدا دیتا ہے ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں پائی جاتی ہے۔ تو اگر سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مشکل میں تھے۔ گناہ کے نتیجے میں ہم گناہ کے غلام بن گئے۔ گناہ کے نتیجے میں انسان اپنے دل میں بدعنوان اور فریب کار ہو گیا۔ بائبل انسان کو اس کی گری ہوئی حالت میں یوں بیان کرتی ہے کہ وہ جاہل تھا، اندھا تھا، شیطان کے زیر اثر تھا، ابلیس کا بچہ تھا، جہنم کی طرف جا رہا تھا، بیماری، درد اور اس دنیا کی ہر برائی کے لیے کھلا ہوا تھا۔ وہ جس کے پاس کوئی عہد نہ تھا، کوئی امید نہ تھی اور نہ ہی خدا تھا۔ وہ جو شیطانی فطرت میں شریک ہے، دوستوں، یہ بالکل بھی اچھی حالت نہیں ہے۔ تو ہم کیا کرتے؟ ہم کہاں جاتے؟ ہم کس کی طرف رجوع بیک ہے؟ یہ تو بالکل واضح ہے کہ ہم خود کو نہیں بچا سکتے تھے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے کوشش کی ہے۔ لوگ اپنی راست بازی خود قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگ اپنے اچھے اعمال یا خدا نہ کرے اپنی اچھی شکل و صورت سے خدا کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت میں بائبل رومیوں 3 آیت 21 اور 22 میں زندہ ترجمہ کہتی ہے کہ خدا نے ہمیں جنت تک پہنچنے کا ایک مختلف راستہ دکھایا ہے، نہ کہ اتنا اچھا بن کر اور اس کے قوانین پر عمل کرنے کی کوشش کر کے، بلکہ ایک نئے طریقے سے۔ اگرچہ یہ واقعی نیا نہیں ہے، کیونکہ صحیفوں نے بہت پہلے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ اب خدا فرماتا ہے کہ وہ ہمیں قبول کرے گا اور بری الذمہ قرار دے گا، ہمیں اعلان کرے گا، ہمیں مجرم نہیں ٹھہرائے گا اگر ہم یسوع مسیح پر بھروسہ کریں کہ وہ ہمارے گناہ دور کر دے، اور ہم سب اسی طرح مسیح کے پاس آنے سے نجات پا سکتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہم کون ہیں یا کیسا رہیں۔ آمین۔ خدا نے ہمیں ایک نیا راستہ دکھایا ہے، آسمان کا ایک مختلف راستہ، کافی اچھے ہونے سے نہیں بلکہ اپنے بیٹے یسوع پر بھروسہ کر کے ہمارے گناہوں کو دور کرنے کے لیے۔ وہی آیت یہ نئے بین الاقوامی ورژن میں مختلف طریقے سے پڑھتی ہے۔ اس میں لکھا ہے، لیکن اب خدا کی طرف سے ایک راست بازی جو شریعت سے الگ ہے ظاہر کی گئی ہے، جس کی شریعت اور انبیاء بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ راست بازی خدا کی طرف سے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے ذریعے ان سب کو ملتی ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے یسوع کے یہ۔ دیکھیں، آج بھی بہت سے لوگ ہیں جیسے کہ جب یسوع زمین پر چلتے تھے، جو اپنی راست بازی خود حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی خوبیوں کی بنیاد پر خدا کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ اگر میں موم بتیاں جلاؤں، تسبیح کے دانے گنوں، لمبی دعا کروں، زور سے دعا کروں تو خدا میری سنے گا، اس سے وہ متاثر ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پہلے سے نیکیاں جمع کر سکتے ہیں خدا کی نظر میں، کہ کسی بھی وقت اگر انہیں آسمان کے بینک سے کچھ نکالنے کی ضرورت ہو تو وہ یہ سب خدا کو یاد دلا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں، اے خداوند، یاد ہے میں نے کیا کیا تھا، یاد ہے میں نے کتنا دیا تھا، یاد ہے میں نے کتنے لوگوں کو خداوند کی طرف لایا تھا، لہٰذا اب آپ مجھ پر احسان کرتے ہیں۔ اچھا، اب بس بھی کریں۔ رومیوں کے خط کے 11ویں باب کی 35 اور 36 آیت میں بائبل کہتی ہے، کس نے خدا کو کچھ دیا ہے کہ خدا اسے واپس کرے، کیونکہ سب کچھ اسی سے ہے، اسی کے وسیلے سے ہے اور اسی کے لیے ہے۔ دیکھیں، اس دنیا میں 2 طرح کی راست بازی ہے۔ ایک راست بازی وہ ہے جو انسان کی کارکردگی پر مبنی ہوتی ہے، اس کی اخلاقی کارکردگی پر۔ دوسرے لفظوں میں اس کا حقدار ہوں، یہ ہے جو میں نے کیا ہے، اب آپ مجھ پہ احسان کرتے ہیں۔ اور پھر وہ راست بازی ہے جو خدا پیش کرتا ہے، اور دوستوں، وہ مکمل طور پر اس پر مبنی ہے جو یسوع نے آپ کے لیے کیا۔ یہ وہ چیز نہیں ہے جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں، بلکہ یہ وہ ہے جو اس نے آپ کے لیے کیا۔
ہم اس موضوع پر اگلی نشریات میں مزید بات کریں گے جب ہم دوبارہ اکٹھے ہوں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ابھی حوصلہ رکھیں کہ اگر آپ یسوع کو جانتے ہیں تو آپ خدا کی نظر میں اتنے ہی راست ہیں جتنا آپ کبھی ہو سکتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ وہاں چل رہے ہیں جہاں آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ روشنی میں چل رہے ہیں یا اندھیرے میں بھٹک گئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا رشتہ خداوند کے ساتھ وہاں ہے جہاں اسے ہونا چاہیے تھا یا نہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں، خدا یہ جانتا ہے۔ اپنے ساتھ اتنے ایماندار رہیں۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ بھٹک گئے ہیں اور خداوند سے دور ہو گئے ہیں تو اس کو پکاریں اور کہیں، خداوند میں نے غلطی کی ہے، خداوند مجھے معاف کر دے، میرے اندر پاک دل پیدا کر، میرے اندر درست روح کو تازہ کر دے۔ خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بچایا، معاف کیا اور پاک کیا۔ مجھے حوصلہ دے، یسوع کے نام میں مجھے بحال کر۔ دیکھیں، آپ کے لیے امید ہے دوست۔ خدا آپ سے محبت کرتا ہے، اس نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ خدا نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، کہ آپ کسی کام کے نہیں، کہ آپ کو کوئی نہیں چاہتا، کہ خدا کے پاس آپ جیسے کسی کے لیے وقت نہیں، کہ اس کے لیے آپ کی کوئی اہمیت نہیں، کہ آپ گاڑی کے ڈگی میں پڑے ہوئے اس اضافی ٹائر کی طرح ہیں جو شاید ہی کبھی دن کی روشنی دیکھے۔ نہیں دوست، یہ حقیقت سے بہت دور ہے۔ آپ سے محبت کی جاتی ہے، آپ سے بے حد محبت کی جاتی ہے۔ آپ اتنے ہی قیمتی اور انمول ہیں جتنا کہ خدا نے کبھی کسی کو یا کسی چیز کو بنایا ہے۔ کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اس نشریات کے اختتام پر آپ کے لیے دعا کروں؟ اے باپ، تیرا شکر ہے میرے اس دوست کے لیے جس نے یہ نشریات سنی۔ ابھی اسی وقت اس کی حوصلہ افزائی فرما، تیرا کلام ان کے دلوں اور ذہنوں میں ثبت کر دے، انہیں یہ احساس دلا دے کہ تو ان سے محبت کرتا ہے، تو نے انہیں نہیں بھلایا اور یسوع میں معافی ہے۔ تیرا شکر ہے اے خداوند، اس بات کو ابھی اسی وقت ان کے دلوں میں ثبت کر دے، انہیں بحال فرما، ان کے تیرے ساتھ تعلق کو مضبوط بنا، ان کے ایمان کو حوصلہ دے، اور اے خداوند انہیں یہ بھی بتا دے کہ بہترین وقت ابھی آنا باقی ہے، یسوع کے عظیم نام میں۔ خیر، حمد و خدا کی۔ ایک بار پھر اس نشریات میں شامل ہونے کا شکریہ۔ میں مزید خدا کے کلام میں جانے کے لیے بےتاب ہوں۔ ہم اس تعلیم کو جاری رکھیں گے کہ زندگی میں بادشاہ کی طرح کیسے حکمرانی کی جائے۔ اب تک یاد رکھیں کہ خدا اپنے کلام پر نگاہ رکھے ہوئے ہے اور وہ اسے آپ کی زندگی میں اور آپ کے پیاروں کی زندگی میں پورا کر رہا ہے۔